अजीज दोस्तों, आज का प्रोग्राम लेखराम के तसलसल में है। इससे पहले साबका प्रोग्राम में लेखराम से मुबाहला के सिलसिले में बात हुई, और आज का जो प्रोग्राम है वो लेखराम की जो पेश गोई है उस पर बात होगी। और इस पर बात करने के लिए नस्ब मामूल हमारे साथ आमिर हक साहब हैं। आमिर हक साहब को वेलकम करता हूँ, और आज लेखराम की पेशगोई के मुतालिक। सो ओवर टू यू आमिर। जज़ाकल्लाह शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र शेख साहब। अच्छा शेख साहब, जैसा कि आप बता चुके हैं, मिस्टीरियस मर्डर ऑफ लेख राम, ये टाइटल मैंने क्यों दिया है? मोबाइल तक जो चैलेंज चला था उसमें पंडित लेखराम जिंदा रहा, मगर आज हम पंडित लेखराम की वफात पर, उसकी मौत पर, उसके कत्ल का भी जिक्र करेंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पेशगोई के नाम से ज्यादा मिस्टीरियस मर्डर ऑफ लेखराम कहा, पंडित लेखराम। उसकी वजह यही है कि आज हम उसकी डेथ के ऊपर, उसके मर्डर के ऊपर, उसकी असैसिनेशन के ऊपर थोड़ा प्रोफेसी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा लेंगे, यानी उस प्रैक्टिकल से, उस ऑप्टिकल से हम देखेंगे कि जो पंडित लेखराम साहब हैं, क्या मिर्जा साहब ने जो उनके मुताल्लिक बाबत पेशगोई की थी वो पूरी हुई या ना हुई। मगर ही उससे पहले हमें बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या? पिछली सीरीज, जो पिछली किस्त थी, उसमें जैसा मैं बता चुका हूं, 1886 में एक इश्तिहार छपा जिसमें मिर्जा साहब ने तमाम आरियों को चैलेंज दिया कि आप मुझसे मुकाबला कर। उनमें से पंडित लेखराम शॉर्टलिस्ट हुआ। पंडित लेखराम ने 2 साल बाद खत्ते अहमदिया में 1888 किताब में यह लिखा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं और ये मेरी दुआ है। अब 1 साल की मोहलत थी, जिसको 3 मुख्तलिफ हवालों से मैंने स्टैब्लिश किया था कि उस मुबाले की जो मियाद थी, जो ड्यूरेशन थी, मुद्दत थी, वो 1 साल थी बाद कबूले मुबाला। यानी जिस सन में वो कबूल करेगा उससे 1 साल बाद वो मर जाएगा। मगर 1889 के अंदर पंडित लेखराम जिंदा रहा। तो एक बहस छिड़ गई मिर्जा साहब के सिद्क और किज़ब के हवाले से, और मिर्जा साहब ने इस मौके को गनीमत समझा और कहा कि क्या बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, कि अगर पब्लिसिटी जुबान ज़रियाम हम हो गए हैं तो इसको कैश कराया जाए। तो मिर्जा साहब ने मुबाले की हार के बाद एक पेशगोई दाग दी। अब वो पेशगोई कब दागी और किस तनाजुर में दागी तो दिखाते हैं। पंडित लेखराम ने कर दिया नाक में दम। उसने कहा भाई 1889 के अंदर मुझे मरना चाहिए था, वो तो हुई ना बात। तो मिर्जा साहब जो है ना, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी और नदामत का बायस बन रहा था पंडित लेखराम। और ये किसी आंख भी, किसी आन भी, किसी लहजा और लम्हा भी जमाते अहमदिया के, जो उस वक्त के नौजवानाने जमाते अहमदी शबाबे अहमदिया थी, उनको भा नहीं रहा था। और वो नाक भवें चढ़ाए, आस्तीनें ऊंची किए और कॉलर खोले और दंड बैठक लगाए और अपने नेफे में जो है ना वो धारीदार खंजर, दुमुई खंजर डाले, वो दंदनाते फिर रहे थे कि किसी तरीके से लेखराम हमें किसी गली नुक्कड़ खुड्डे में अकेला मिल जाए तो इसका तिया पाचा करें, क्योंकि ये तो सरापा नदामत बना हुआ है, हर लहजा हर आन शर्मिंदगी का धब्बा है, एक स्टिग्मा बन चुका है मिर्जा साहब को। तो ये एक माहौल और कैफियत थी। इस तनाजुर में अब एक पेशगोई आती है, तो ये खाका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी था। अब इस तनाजुर में पेशगोई आती है, वो पेशगोई क्या है? उससे पहले मैं समझता हूं, या मेरे ख्याल से पेशगोई दिखा दूं, फिर उसके बाद दिखाता हूं उसका थोड़ा सा एक जायजा भी। जी, ये देखें जी, आपके सामने किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द 12, सिराज मुनीर नामी किताब, पेज 14 एंड 15। टाइटल ऊपर लिखा है लेख राम पेशावरी की निस्बत एक पेशगोई। मैं बता चुका हूं कि पंडित लेखराम था पंजाबी नस्ल, मगर इसकी पोस्टिंग जो है, शिफ्टिंग जो है वो पेशावर हो चुकी थी, पुलिस में चूंकि जॉब करते, इसलिए पेशावरी की निस्बत से मशहूर हो गया। तो लेखराम पेशावरी की निस्बत एक पेशगोई, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यानी ये पेशगोई का सिस्टम मोबाइल एट द एंड हो गया, पेशगोई का चैप्टर शुरू हो गया। कहते हैं वाजे हो, अब यहां से भी पता चलेगा कि मुबाले का चैप्टर क्लोज है, अब पेशगोई शुरू हो गई है। कहते हैं वाजे हो कि इस आजिज ने इश्तिहार 20 फरवरी 1886, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं मुबाले के कॉन्टेक्स्ट में, जो इस किताब के साथ शामिल किया गया था, इंद्रमन मुरादबादी और लेखराम पेशावरी को इस बात की दावत दी थी कि अगर वो ख्वाहिशमंद हों तो उनकी कज़ा कदर की निस्बत बाज पेश गोइयां शाया की जाएं। ठीक हो गया जी।
اس کتاب کے ساتھ شامل کیا تھا جو 1886 میں لکھی. سو اس اشتہار کے بعد اندر من نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا, لیکن لیکھ رام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیش گوئی چاہو شائع کر دو, میری طرف سے اجازت ہے. سو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا, عجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب. یہ الہام مرزا صاحب کو ہوا. یہ آپ کے سامنے پیش گوئی کا آغاز اب ہو چکا ہے, ٹھیک ہے جی. سراج منیر کے اندر پیش گوئی کا آغاز کر دیا کہ یہ پیش گوئی ہوئی تھی, اور یہ اس مبالغے کے بعد ہوئی تھی, اس کا میں آگے ذکر کروں گا. اچھا, جب یہ پیش گوئی ہوئی اس کا ترجمہ میں آگے ذکر کروں گا. مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی, پہلے میرے خیال سے ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ وہ ایک پوری بات سمجھ آ جائے تسلسل. جی, اگلا پیج, یعنی یہ پیج جو ہے جہاں ختم ہوا ہے 15 نمبر پیج, تو یہاں سے اب ترجمہ شروع ہو رہا ہے اوپر سے. یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے, اور اس کے لیے ان گستاخوں اور بد زبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب ہے جو ضرور اس کو مل رہے گا. اور اس کے بعد اب یہ تاریخیں شروع ہو گئی ہیں شیخ صاحب. یہ کب ہے, یہ کون سی ڈیٹ تھی, یہ میں آپ بتانے لگا ہوں کہ یہ مبالغے کے بعد, مبالغہ 1886 میں شائع ہوا ہے, اور یہ ڈیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 بروز شنبہ ہے, اس سے پتا چلا کہ جس وقت سراج منیر لکھی جا رہی تھی یہ 20 فروری 1893 تھا. یہ کم از کم جو یہ پیش گوئی کا اشتہار تھا وہ 20 فروری 1893 بروز شنبہ ہے. اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے, دوبارہ تکرار کیا, یعنی تاریخ کیا ہے 1893, 6 برس کے عرصے تک یہ شخص اپنی بد زبانیوں کی سزا میں, یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں, عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہ پیش گوئی ہو گئی کب, 20 فروری 1893 سے 6 برس کے عرصے تک ایک سخت ترین عذاب میں یہ داخل ہو جائے گا, شدید عذاب میں مبتلا ہوگا. یہاں پر کسی جگہ پر بھی موت کا ذکر نہیں ہے. یاد رکھیں, عذاب زندہ انسان کے اوپر بھی آتا ہے. ایک دردناک بیماری میں بندہ چلا جائے, کینسر ہو, ٹھیک ہے, کوئی فالج ہو جائے مثال کے طور پر, یا پھر کوئی ایسا زخم لگ جائے جو زندگی بھر کا مفلوج ہو جائے, عذاب میں چلا جائے, یا 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. اس قسم کا عذاب ساری زندگی رہ سکتا ہے. یہاں پر موت کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ عبارتیں ہیں, اس میں توجہ ضرور آپ نے رکھنی ہے کہ آج بڑے حد تک مسئلہ اس کا حل ہوگا انشاءاللہ. سو اب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے, تب اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 3 پیش گوئیاں کی گئی ہیں, ایک مسلمانوں سے, عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے ریلیٹڈ ہے, پنجاب کی قوموں سے. مگر شیخ صاحب میں نے جب اس چیز کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب نے پنڈت لیکھ رام کی پیش گوئی کو بھی مسلمانوں کے لیے نشان ٹھہرایا ہوا ہے. لیں, یعنی پنڈت لیکھ رام کی, اسی لیے یہ پیش گوئی بھی بہت امپورٹنٹ ٹھہری مسلمانوں کے لیے بھی. توجہ, تو کہتے ہیں سو اب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب, نیچے دیکھیں ذرا حاشیے میں سٹار لگایا, اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے. یہ حاشیہ لگایا مرزا صاحب نے. اب اگر یہ عذاب ٹل جاتا تو مرزا صاحب کہتے چونکہ آریہ قوم ڈر گئی تھی, ان کے دل میں اللہ نے خوف ڈال دیا تھا, انہوں نے دعا کی, اللہ نے قبول کر کے عذاب ٹال دیا. مرزا صاحب نے 2 چوپڑیاں نال رکھی ہوئی ہیں سن, چوپڑیاں نال 2, ٹھیک ہے نا. یہ مرزا صاحب ریڈی رکھتے تھے ہمیشہ. یہ آپ نے ہمیشہ یاد ہے, یہ جو حاشیے یہ جو کلر کرتا ہوں, اس کلر کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ یلو کلر میں مرزا صاحب نے چوپڑیاں 2 سائڈ پہ رکھ لیں کہ اگر پکڑا جاؤں تب بھی اور نہ پکڑا تب بھی, اس طریقے سے بھی میں جیتتا رہوں. اگلی عبارت ریڈ, کہتے ہیں ایسا عذاب, اب یہ توجہ ہے, ایسا عذاب نازل نہ ہو جو معمولی تکلیفوں سے نرالا. یہ نوٹ ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے, دیکھیں ذرا, معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خار کے عادت, یہ 2 جملے جو ہیں نا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ناظرین. معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خار کے عادت. خار کے عادت, حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب شیخ صاحب خار کے عادت کو تو مانتے نہیں تھے. ہاں, اچھا, تو خار کے عادت اب مرزا صاحب نے کہا ہے, اب یہ ڈیفینیشن یا تو کوئی مربی مرزیہ آ کے ہمارا دوست کرے,
یا پھر ہم خارق عادت کی وہی ڈیفینیشن لیں گے جو علم الکلام میں موجود ہے کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں یا جس کو ایسا عمل کہتے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو, ایسی ہولناک قسم کی سزا. اب آگے اس کی تصدیق بھی کر دی اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو ایسا عذاب, تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں, یعنی میں خدا تعالیٰ کے نہیں. اگر پنڈت لیکھ رام کے اوپر معمولی تکلیفوں سے ہٹ کر خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہوا عذاب نازل نہ ہوا 6 برس کے عرصے میں 1893 20 فروری سے لے کر, تو سمجھ لینا میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں, اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے, یعنی میرا الہام بھی یہ جھوٹا ہے. اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں, اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے. اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. زیادہ اس سے کیا لکھوں, یہ مکمل پیش گوئی ہے, مکمل, اس میں خلاصہ نکل گیا. اس میں کسی جگہ جہاں پہ عامر انہوں نے تینوں قوموں کو مخاطب کیا تھا, یہ مطلب لیکھ رام کی پیش گوئی تو ایک ایسی پیش گوئی جو صرف آریوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے نہیں, بلکہ ان کی اپنی مکمل ذات کے لیے اور تمام دنیا پہ ان کے سچ کے لیے, مطلب یہ ایک پیش گوئی کافی ہے. مطلب یہ ایک ایسا مطلب نیل ان دی کفن ہے کہ اگر یہ ہو جاتی ہے پوری تو ساری دنیا کے سامنے سچے, اور اگر نہیں ہوتی تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار. یہ چیز جو ہے یہ پیش گوئی بہت اہمیت کی حامل. جی جی بالکل بالکل. اور آگے میں اس چیز کو اسٹیبلش کروں گا کہ مسلمانوں کے لیے ڈبل اہمیت کی حامل کیسے ہوئی تھی, میں بھی ایک حوالہ پیش کروں گا. مگر ناظرین کو اعادہ کروانے کے لیے یہ جو آخری ریڈ 3 لائنز ہیں جس میں کہا گلے میں رسی ڈال کر سولی پر کھینچا جاوے, یہ عبارت کس کی ہے جی؟ سراج منیر کی, پیج نمبر 15. آئیں آپ کو دکھاتا ہوں, میں نے جو پہلا پروگرام اپنا سٹارٹ کیا تھا اس میں بھی ایک دوسری کتاب کا حوالہ دے کر میں نے یہی ٹھیٹھ الفاظ مرزا صاحب کے دکھائے تھے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 382, تریاق القلوب نامی کتاب. کہتے ہیں ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسی ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے. اچھا پھر آگے, کسی انسان کے اپنے پیش کو اٹھانے کے لیے خود اسماعیل حسین سے بڑھ کر رسوائی ہے. زیادہ اس سے میں کیا لکھوں. اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے فقط. یہ وہی آشیا جو ادھر بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی مرزا صاحب نے تکرار مسلسل اس چیز کا تکرار کیا کہ اگر یہ عذاب پنڈت لیکھ رام کے اوپر نہ آیا تو میں جھوٹا ہوں. اور میں کون سا عذاب جی شیخ صاحب؟ یہ پوری پیش گوئی ہے, یہ اور یہ اس پوری پیش گوئی کے اندر کسی جگہ پر بھی پنڈت لیکھ رام کے مرنے کا ذکر ہی نہیں ہے, موت کا ذکر ہی نہیں, عذاب کا ذکر ہے. موت عذاب کو ختم کرتی ہے, عذاب نہیں ہوتی. جب کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے اور اس کی موت نہیں آ رہی ہوتی, تڑپ رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار ہمارا شدید عذاب میں مبتلا, اللہ تعالیٰ بخشش جی 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 شدید عذاب میں مبتلا, اللہ معاف فرمائے. جس طرح مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ہوا تھا, وہ بھی اس طرح بیچارہ تڑپتا رہا ساری زندگی, وہ بھی ایسے تڑپتا رہا ہے. بہرحال میرے ایک دوست کے والد سے اللہ بخشے, ان کو کینسر ہوا, کافی آخری دنوں کے اندر کافی تکلیف میں تھے. تو انہوں نے جناب مشورے وغیرہ کیے, تو کسی نے کہا جی صدقہ کریں, صدقہ پریشانی کو ٹالتا ہے. اب اس سے مراد کیا تھی کہ صدقہ کریں تو جان چلی جائے گی. یعنی وہ بندہ فوت, یعنی کیا اس کو کہتے ہیں, لا یموت فیہا ولا یحیا, کہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں, ایک ایسی حالت نزا کے اندر ہیں کہ جس میں ایک عجیب کیفیت عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں, نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. تو اس میں وہ عذاب ہوتا ہے, یہی قیامت کے دن عذاب ہوگا. یہ میں نے مرزا محمود کی حالت اپنی چشمدید آنکھوں سے دیکھی. اسی لیے شیخ صاحب میں نے ذکر کیا کیونکہ آپ کا تو دور شباب تھا, وہ دیکھا اس کو تسلی. تو یہ وہ حالت ہو چکی تھی, اور اس کو بھی خنجر مار کے کس طریقے سے اس پر ڈبل عذاب, انہوں بھی خنجر مارا تھا شیخ صاحب, اس کو بھی اپنی جماعت کے ایک بندے نے خنجر مارا تھا. بات کہیں نکل جائے گی, جو بھی خطبہ دے رہا تھا, خیر اپنی جماعت کا نہیں تھا, اس کے گلے میں یہاں پہ وار ہوا تھا. مطلب جی خیر جی. اچھا وہ بعد میں اس کا بیان, خیر بڑا ٹاپک کہیں چلا جائے گا, وہ آپ بتائیے گا کسی دن, آپ کو بہتر پڑے گا. اچھا دیکھیں, یہ اب پیش گوئی نکل آئی کہ پوری پیش گوئی کے اندر ناظرین کسی جگہ پر بھی موت کا ذکر نہیں ہے, تکلیف کا, عذاب کا اور خطرناک قسم کے ہیبت ناک حالت کا ذکر ہے, مگر موت کا ذکر نہیں ہے.
یہ ہے صحیح اولین پیش گوئی جو مرزا صاحب نے پیش کی. اب میں اسٹیبلش کرتا ہوں اس پیش گوئی کے حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیسی تھی. یہ دیکھیں جی مسلمانوں کے لیے نشان کیسے ہوا جی. روحانی خزائن جلد 12 پیج 16 شیخ صاحب اسی پیج کے آخری پیج جہاں یہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں اور یہ پیش گوئی مسلمانوں کے لیے بھی نشان ہے کاش وہ حقیقت کو سمجھے اور ان کے دل نرم ہوتے. اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ پیش گوئی بھی مسلمانوں کے لیے بھی خاص. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے یہ پیش گوئی. اس سے بھی یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. اچھا اب میں جیسا کہ میں نے چیز بیان کی اب میں چاہتا ہوں کہ میں نا اس کو تھوڑا سا مزید کھول کر بیان کروں. تو یہاں آ جائیں. مرزا صاحب نے پیش گوئیوں کے حوالے سے شیخ صاحب اسی پیش گوئی کے حوالے سے یہ دیکھیں یہی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 17 سراج منیر جس پر پنڈت لیکھ رام کی پیش گوئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب یہاں میں بیسیکلی یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب پنڈت لیکھ رام کی پیش گوئی کو کوئی عام پیش گوئی نہیں کہہ رہے تھے. اب یہ میں عام پر زور کیوں دے رہا ہوں اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں کہ عام میں کیوں کہہ رہا ہوں. عام سے مراد یہ ہے کہ شیخ صاحب ہم روز سنتے ہیں چھری سے کسی کا مرڈر ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, کوئی دل کا دورہ پڑا مر گیا, کوئی جناب کیا اسے کہتا ہے کینسر سے مر گیا, کوئی کیسے مر گیا, وہ کیسے مر گیا. تو خارق عادت اور عام حالتوں سے نرالی چیز یعنی جو کثرت سے نہ پائی جاتی اور جس میں الہی حیبت ہو, ایسا قتل ہونا اور ایسا مرنا اور ایسا عذاب آنا, قتل بھی نہ ہونا بلکہ عذاب آنا, ٹھیک ہے نا, عذاب آنا, یہ تھی پیش گوئی. اب اس پیش گوئی کو پوری حالت میں پوری کیفیت میں نرالا اور ایک الہی نشان کے طور پر اور خارق عادت کے طور پر کہنا اس سے بھی ملتا ہے جو میں ابھی حوالہ پیش کرنے لگوں. صاحب نے خود اس کی وضاحت کر کہتے ہیں جی بلا شبہ ایک مکرو. اچھا کہتے ہیں کہ دیکھو اوپر سے پڑھنا شروع کرتا ہوں پوری عبارت تک پتہ چلے. تو سب اسی چیز کی وضاحت کرنے ہیں کہ جو میں نے نشان کہا ہے نا یہ میں نے عام نہیں کہا کہ راہ چلتے مر جائے گا. کہتے ہیں یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی تو وہ پیش گوئی متصور نہیں ہوگی اور بلا شبہ ایک مکر و فریب ہوگا, کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں, ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. بس اس صورت میں اب یہ میں نے گرین کیا ہوا دیکھیے گا, بس اس صورت میں بلا شبہ اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے. لیکن اگر پیش گوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں قہر الہی کا نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب آگے مزید نقشہ کھینچتے کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور حیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں ہے, کیونکہ پنڈت لیکھ رام کہتا تھا کہ اگر میرے بارے میں پیش گوئی کرنی ہے تو مجھے دن بھی بتاؤ, اگر تم اتنے سچے ہو تو مجھے دن اور ٹائم بھی بتاؤ. تو مرزا صاحب نے وہاں کہا کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور حیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں ہے, اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا ہی کافی ہے جو مرزا صاحب نے 6 سال کی تھی. اب یہ پھر کیا کہتے ہیں, پھر شیخ صاحب یہ بہت انپورٹنٹ حوالہ ہے ناظرین, یہ جو میں ریڈ لائن پڑھنے لگا ہوں. کسی بھی پیش گوئی کو جب آپ حیبت ناک اور خارق عادت کہتے ہیں تو وہ یہ نقشہ ہے مرزا صاحب کا. کہتے ہیں پھر اگر پیش گوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان حیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں سے رجوع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب پنڈت لیکھ رام کی پیش گوئی کے کانٹیکسٹ میں اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نشان ہوگا جو آج سے پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو, اور تمام جو کہہ اٹھیں گے کہ ہاں یہ بات جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ساری غلط ثابت ہوئی, مرزا صاحب سچے ہیں. مگر افسوس کہ وہ ایسی قسم کی موت مرا جس میں کئی انگریز مر رہے تھے, کئی سکھ مر رہے تھے, کئی ہندو مر رہے تھے, چھریوں سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے, قتل ہو رہے تھے. آج کل بھی لوگ چھریوں سے مارتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی بہت بڑی پرسنالٹی سمیع الحق صاحب جو ہیں کچھ سال پہلے ان کو چھریوں سے ان کے گھر کے اندر لوگ مار کر چلے گئے, ٹھیک ہے. کئی ادھر میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہیں, ماں باپ اب پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لوگ یہ دن دیہڑے جو ہے معاملہ یعنی کوئی خارق عادت نہ ہوا. یس آسان لفظوں میں جو شیخ صاحب نے بیان کیا کہ چھری مار کن ٹوٹے, یہ جگہ جگہ پنجاب کے اندر آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ہمارے شیخ صاحب ایک کہتے ہیں جیرا بلیڈ, ٹھیک ہے نا, جیب کترا جیرا بلیڈ بڑا مشہور تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ چھری مار ایک بڑا مشہور تھا. یہ ہر محلے کے اندر ایک چھری مار ہوتا ہے. میرا ایک دوست اس کے چاچو چھری مار مشہور تھے. پتہ چلا کیا ہوا جی, کہتے ہیں جی لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, چھری مار کے بدا مار دیا, نام پڑ گیا چھری مار, ٹھیک ہے.
تو اس طرح کے کئی آئے کئی گئے، یہ خار کی عادت کہاں سے ہوا بھائی؟ تو مرزا صاحب نے پیش گوئی کو پنڈت لیکھ رام کے حق میں ایسا باور کروایا کہ گویا کوئی ایسا الہی اور ہیبت ناک نشان ہوگا کہ کسی نفس اور کسی جان کو اس کا انکار نہ رہے گا، اور کسی قسم کی کوئی تعویل اور چون چرا اور چونکے چناچے اگرچہ مگاچے کسی قسم کا کوئی لاحقہ صاحب کا نہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ موت کا ابھی تک ذکر نہیں آیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے موت کی پیشگوئی کی تھی، اصل الاصول جو پیشگوئی ہے، اصل پیشگوئی، اس کے اندر موت کا ذکر نہیں ہے. یہ ایک پیشگوئی بتاتے ہیں جی، کرامت الصادقین میں ایک الہام آیا تھا. میں ابھی اس کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا ذکر میں تب کروں گا کہ جو ہمارے کوئی احمدی دوست آئے گا نا اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو وہ نقطہ پھر ہم تب نکالیں گے کہ مرزا صاحب نے اس موت کی پیشگوئی میں کیا کہا کیا نہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ کب کیا. تو ابھی تک اصل پیشگوئی کے اندر موت کا ذکر ہی نہیں ہے کسی جگہ پر. آگے چلتے ہیں جی. شیخ صاحب اس کے برعکس کے موت کا ذکر کرتے، مرزا صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا پنڈت لیکھ رام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ایک معاہدہ اس پیشگوئی کے بعد، اور وہ معاہدہ مرزا صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا. اللہ جو ہے نا وہ تھینک یو مرزا صاحب میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو تھینک یو کر دیتے ہیں. اللہ بھلا کرے، اللہ جو جس چیز کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اللہ وہ کرے، میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. اگر بہتر کرتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا آٹومیٹکلی، کوئی بری بات تو نہیں. کاش کچھ اور سچ کی بھی توفیق ملتی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا لیں شیخ صاحب، اب اللہ دیکھیں معاہدے کے بارے میں. اب یہ معاہدہ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ. یہ اشتہارات ہیں، مجموعہ اشتہارات. اس کا والیوم 2 ہے، پیج 382 اور 383 کے اوپر لمبی بات کی ہوئی ہے. میرا جو مقصود ہے وہ 382 کے اوپر ہے. شیخ صاحب ہوا کیا، پہلے بیک گراؤنڈ. یہ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی 2-3 لانا پڑھنا ہے، پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو دوست صاحب آپ اس میں میری اصلاح ضرور فرمائیں. جیسے ایک دوست میرے خیال سے آج آئیں گے، ان کو میں نے کہا ہوا میری اصلاح فرمائیں. میں نے کہا میں لائیو اصلاح نہیں فرماؤں گا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ لائیو آئیں میرے پاس، کوئی ایسی بات نہیں ہے سر، ہم تو اپنی اصلاح کرنے والے ہیں. ہوا شیخ صاحب یہ کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث تھے، وہابی تھے، شیخ صاحب انہوں نے نا مرزا صاحب کی پیشگوئیوں کو جھوٹا جھوٹا کہنا شروع کر دیا. مرزا صاحب کو کچیتیاں چڑھی، کہتے ہیں مسلمان ہو تو میری پارٹی بنو، تم ہندوؤں کو سائڈ لے رہے ہو. جیسے وہ پادری ڈپٹی جو آتھم تھا، عبداللہ آتھم، اس کو جو لوگ اس کی سائڈ لیتے تھے، مرزا صاحب کو جھوٹا کر مرزا صاحب ان کو گالیاں نکال دے، ذریت بغائے ہیں، یہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے ان کو، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے. اچھا تو مرزا صاحب نے نا حسین بٹالوی کے اوپر اس پر بھی لان تان کی. کہتے ہیں یار یہ بندہ جوں جڑیا، مینوں جوں جڑیا جان نہیں چھڑدا. ٹھیک ہے، میں ہندوؤں دے بارے چ پیشگوئی کرنا تا میرے پیچھے پی جاندا ہے، میں عیسائیاں دے بارے کرنا تا میرے پیچھے پی جاندا ہے. لینا کی سو میرے کو. تو اس پر وہ کہتے ہیں پیج 382 کے اوپر، کہتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے مولوی در پردہ اس سچے اور پاک خدا کے دشمن ہیں جو سچائی کی حمایت کرتا ہے. میں نے سنا ہے کہ بعض مولوی صاحبان جیسے مولوی محمد حسین بٹالوی اس کھلی کھلی پیشگوئی کی نسبت بھی جو دونوں مذہبوں کے پرکھنے کے لیے، یعنی ایک عیسائی اور ایک ہندو، معیار کی طرح ٹھہرائی گئی تھی، جان کہیں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ اس پر اعتقاد نہ لاویں. اچھا اب میرا مدعا آگے بیان ہونے لگا. یہ ہے گرین. کہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان قریب اس معاہدے کو جو ہم میں اور لیکھ رام میں ہوا تھا سراج منیر کے اخیر میں نقل کر دیں گے. یہ معاہدہ کیا تھا؟ اب یہ معاہدہ نکالنا ہے. اس پیشگوئی کے حوالے سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اب یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، ٹریس کرنا ہے. سراج منیر کھنگال کے دیکھی شیخ صاحب، سراج منیر کے آخر نہ اول کسی جگہ پر معاہدہ ذکر ہی نہیں کیا ہوا. مرزا صاحب کھا بھی گئے، ڈھکار بھی نہیں مارا، سانس بھی نہیں لیا، کھا گئے. اچھا اب واقعی آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ بھلا کرے. مرزا صاحب نے ایک دوسری کتاب کے اندر خود ہی خلاصہ نکال کر بتا دیا کہ وہ معاہدہ کیا تھا. سراج منیر میں تو نہ نکالا، ایک کتاب ہے استفتاء، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، روانی خزائن جلد 12، اسی والیوم کے اندر استفتاء سے پیچھے سراج منیر ہے، اس کے بعد استفتاء ہے. اس میں مرزا صاحب نے نکال دیا پیج نمبر 117. کہتے ہیں اور وہ معاہدہ جو نشانوں کے دیکھنے کے لیے، دیکھیں ذرا یہ بہت انپورٹنٹ عبارت ہے ناظرین، بہت، میں کہتا ہوں یہ حقیقی طور پر یہ بنیاد ہلانے کے لیے عبارت ہے پنڈت لیکھ رام کی پیشگوئی کے اندر. ٹھیک ہے جی، میں پھر خلاصہ نکالوں گا دو چیزوں کا کہ کیا اس پیشگوئی کے اندر مسئلہ کیا ہے، مرزا صاحب کی پنڈت لیکھ رام کی پیشگوئی میں مسئلہ کیا ہے، میں بیان کرتا ہوں بڑی اختصار سے، 2 پوائنٹ نکالوں گا. تو پہلے اس کو سنیں. تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ جو میں نے نشان کہا تھا نا کہ پنڈت لیکھ
लेख राम के ऊपर अजाब आएगा और 6 सालों के अंदर आएगा, 20 फरवरी 1893 से लेकर 6 सालों के अंदर अंदर, बड़ा दर्दनाक। तो अगर वो निशान पूरा हो गया तो पंडित लेख राम और मेरे दरमियान मुआहदा क्या था? यानी शेख साहब आप और मैं बैठकर कहते हैं अगर ये बात सच हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखो, इधर लिख के दो ना, फिर करोगे क्या फिर? तो ये हुआ बेसिकली मिर्जा साहब का और पंडित लेखराम के दरमियान मुआहदा। वो कहते हैं और वो मुआहदा जो निशानों के देखने, यानी जो उसके दरमियान निशान थे, इस राकिन मिर्जा साहब और लेख राम के माबैन तहरीर पाया था, उसका उन्वान जो लेख राम ने अपने हाथ से लिखा था ये है, ओम परमात्मनम नम ही सच्चा दांद स्वरूप परमात्मा सत का प्रकाश कर और असत का नाश कर, ताकि तेरी सत्य वेदो विद्या सब संसार में परमर्त होवे। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये उसने संस्कृत के अंदर लिखा है, इसका शेख साहब स्टार लगा हुआ है, आपने देखा है, परमर्त होवे स्टार। ये स्टार जान के मैंने क्रॉप किया है, ये हाशिया था, इसको मैंने जान के क्रॉप किया है। उसकी वजह भी मैं बताता हूं, मैं इसलिए लाइव बता रहा हूं कि कहीं ये लोग बाद में अपने अहमदी दोस्तों को, हमारे मासूम भोले लोगों को ये ना कहते फिरे कि देखो मौलवी ने छुपा दिया। ये मैंने जान के क्रॉप किया है, और ये किसी अहमदी को लेके आए और मुझसे पूछे कि क्यों क्रॉप किया, तो मैं बताऊंगा क्यों क्रॉप किया। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि जी भाई शेख साहब वो चौधरी साकिब निसार साहब कहते थे ना, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह में मारना चाहिए। ठीक है ना? तो हम टाइम पे दिखाएंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यानी मिर्जा साहब लिखने लगे हैं कि वो मुआहदा क्या था जो पंडित लेखराम और मेरे दरमियान हुआ था कि अगर निशान सच्चा हो जाए तो क्या होगा, अगर झूठा हो जाए तो क्या होगा। यानी मैं जीता तो फिर, और तू हारा तो फिर। कहते हैं फिर बाद इसके इस तवील मुआहदे का खुलासा ये है, मिर्जा साहब खुद खुलासा निकाल दें। कहते हैं फिर बाद इसके उस तवील मुआहदे का खुलासा ये है कि अगर कोई पेशगोई लेख राम को बतलाई जाए और वो सच्ची ना हो तो वो हिंदू मजहब के सच्चाई की दलील होगी। शेख साहब यहां पर ना नावला अमृतसरी साहब का एक नुक्ता मुझे याद आ गया, बड़ा मजे का, बड़ा प्यारा नुक्ता उठाया उन्होंने। वो नुक्ता ये कहते हैं शेख साहब के पेशगोई करें मिर्जा साहब, झूठी निकले मिर्जा साहब की पेशगोई, और धर्म सच्चा कौन सा हो जाए? हिंदू। कहते हैं ये कमाल है भाई, यानी एक बंदे के झूठा होने की दलील हुई या दूसरे मजहब के सच्चा होने की? अच्छा देखें, एक बार दोबारा पढ़े। कहते हैं अगर कोई, येलो वाली पढ़े, अगर कोई पेशगोई लेख राम को बतलाई जाए और वो सच्ची ना हो, यानी मिर्जा साहब की कोई पेशगोई झूठी निकले, तो वो हिंदू मजहब की सच्चे की दलील होगी। बहुत अच्छे भाई, अपने झूठे, यानी ये मिर्जा साहब की मंतक चेक करें आप। अच्छा आगे चलें। कहते हैं जी और फरीक पेशगोई करने वाले पर, यानी कौन? मिर्जा साहब, लाजिम होगा कि आर्या मजहब को इख्तियार करे या 360, सॉरी मैं 600 कह रहा था, 360 रुपए लेख राम को दे दे, जो पहले से शर्मपत साकन कादियान की दुकान पर जमा करा देना होगा। 360 रुपए यानी 350, 500 नादरीन वो हो गया और 350 ये, 360 कितने हो गए? 860 रुपए। उस दौर के इन्फ्लेशन कर लें, आज भी जमाते अहमदिया के ऊपर कर्ज है। ये मकरूज हैं ये लोग हिंदू मत के, इनको पैसे देने चाहिए। यहाँ पे जो बात है कि मतलब रख दिया ना उन्होंने कि या मजहब कबूल कर ले या पैसे दे। हाँ जी, देखे शेख साहब चेक करे जरा। हाँ जी, मैं इसकी तरफ आने लगा था। अब शेख साहब वो कहते हैं कि अगर पेज कोई पूरी ना हुई तो आर्या मजहब को इख्तियार करेगा या 360 रुपए लेख राम को दे दे, जो पहले से लिखे हुए हैं, जमा किए हुए हैं। अब आगे चले, ये है क्रक्स इस सारी पेशगोई का कि मिर्जा साहब ने कभी भी पंडित लेख राम की मौत की पेशगोई की ही नहीं थी, और अगर की होती तो ये जुमला ना कहा होता, क्योंकि ये मुआहदे के अंदर है। पेशगोई के बाद ही मुआहदा होना था ना, ठीक है ना? अच्छा पेशगोई आ गई, अगर वो पूरी हो या ना हो क्या है। और चलें पेशगोई के बाद, यानी पहले मुआहदा हो जाता, पेशगोई बाद में होती, तो कम से कम नबी को तो पता होता ना कि मैं जो मुआहदा करने लगा हूं क्या पेशगोई उसके मुताबिक होगी या तजाद हो जाएगी। ठीक है ना? बाहर सूरत ये पता होना चाहिए था। अब ये रेड लाइन आपने पढ़ दी है। शेख साहब कहते हैं और अगर पेशगोई करने वाला सच्चा निकले, यानी मिर्जा साहब, तो इस्लाम की सच्चाई की यह दलील होगी और पंडित लेख राम पर वाजिब होगा कि मजहब इस्लाम कबूल करे। शेख साहब मुझे यह बताएं कि जब मिर्जा साहब ने जमाते अहमदिया के बकौल पंडित लेख राम की मौत की और कत्ल की पेशगोई की हुई थी, तो उसने इस्लाम मरने के बाद कबूल करना था।
قبر میں معاہدہ ایسا کیا ہے بما لا یطاق بھی، ٹھیک ہے، یعنی جس کی طاقت، یعنی شیخ صاحب میں یہ کہوں کہ اگر آپ ہار گئے شیخ صاحب تو آپ نے جو ہے نا وہ ہوائی جہاز کو اڑا کر لے، یعنی سر کے اوپر اٹھا کر لے کر جانا ہے. تو یعنی یہ ایسے معاہدے کی شرط ہو رہی ہے بما لا یطاق بھی، جس کی طاقت ہی نہیں آپ رکھتے، یہ تو ابس چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ کہہ لیں کہ بھائی چاند پر آپ نے جو ہے نا وہ ڈلیوری کر کے آنی ہے شیخ صاحب، اگر آپ ہار گئے نا تو آپ نے دوڑ کے چاند کو ہاتھ لگا کے آنا ہے. تو بندہ پیزا دل یار ڈلیور بما لا کرنا یطاق بھی، پیزا ڈلیور کرنا چاہتے. پیزا ڈلیور کر کے آنا ہے، ایگزیکٹلی. اچھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزا صاحب کبھی بھی پنڈت لیکھ رام کی موت کی پیش گوئی نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں وہ اس کے اوپر عذاب کی پیش گوئی کر رہے تھے زندہ رہتے ہوئے، جبکہ وہ مر گیا. آگے دیکھیں شیخ صاحب، آگے خود ہی مرزا صاحب کو چونکہ پتا چل گیا تھا، اب یہ ساری باتیں چونکہ فیبریکیٹڈ تھیں، خود ہی شیخ صاحب اس کے اندر آپ کو تضاد نظر آتا ہے، شدت کا تضاد. ایک جگہ کچھ ہے، دوسری جگہ کچھ ہے. وہیں جگہ پر کہا اسلام قبول کرے گا، اب آگے وہیں ساتھ ہی لکھ دیا پھر بعد اس کے وہ پیش گوئی بتلائی گئی جس کی روح سے 6 مارچ 1897 کو لیکھ رام زندگی کا خاتمہ ہو گیا. یعنی پیش گوئی کیا کی گئی ہے کہ پنڈت لیکھ رام کی وفات ہو جائے، اور جبکہ یہ اصل پیش گوئی کیا تھی، جو پیش گوئی میں پوری تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خار کے عادت اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہوا ایک عذاب آئے گا اس کے اوپر. اور پھر اس پیش گوئی کے بابت ثابت کیا کہ ایسی پیش گوئی ہوگی کہ سب لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا. اب چھری مارنے والی، اچھا کہ اچھا چھری مار، وہ جو گو شالہ والا ایک الہام تھا اس کے بارے میں، اس کا ترجمہ نہیں آپ نے کیا. شیخ صاحب اس پیش گوئی پہ میں نے آنا ہے، ذرا مجھے طریقے سے نا، میں پیار سے محبت سے چلوں گا. ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اصل میں نا، میں یہ دیکھیں میں نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا تھا نیچے، رجل جسد لہو خوار، میں نے اس پر الگ بحث کر دی. ٹھیک ہے، اس پر جو انہوں نے سامری جادوگر کے ساتھ اس کو ملایا نا، پوری تفصیلیں کی ہیں، میں اس پر ساری بات کروں جی پوری انشاءاللہ. پنڈت لیکھ رام کی تیسری ہم کریں گے اس الہام کے اوپر بات انشاءاللہ اگر اللہ تو. اچھا اب جی یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرزا صاحب جو ہیں کنفرم ہی نہیں تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے یا مرنا ہے. یہ پکا ہی نہیں تھا مرزا صاحب کو. معاہدہ کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کا اور پیش گوئی ہو رہی ہے وفات کی. اچھا چلو وفات کی بھی ہو رہی ہے تو موت تو ایسی ہوتی جو خار کی عادت ہوتی. اب خنجر مرنے سے تو ہر عام و خاص مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چکر کیا تھا یہ دیکھنے کے قابل ہے. اب آگے چلتے ہیں شیخ صاحب اس سے مزیدار چیز کے اوپر. مرزا صاحب نے خود ہی اگلے پیج پر جا کر اس کی اور جو ہے نا وہ کر دی. مرزا صاحب نے عذاب شدید کی خود یہ تعریف کر دی کہ وہ عذاب شدید یہ ہوگا کہ وہ اس کا نتیجہ موت ہوگا، یہ نازل کیا جائے گا. جی روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 118 کہتے ہیں جی 20 فروری 1893 سے 6 برس کے درمیان لیکھ رام پر عذاب شدید جس کا نتیجہ موت ہے نازل کیا جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پیش گوئی مرزا صاحب کو آ گئی تھی کہ 1893 کو یہ پیش گوئی ظاہر کی گئی کہ جس کا نتیجہ موت ہوگا، ایسا عذاب نازل کیا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کی وہ پیش گوئی پوری ثابت ہوتی تو وہ اسلام قبول کیسے کرتا؟ تو اسلام کیسے قبول کرتا؟ جب اسلام کیسے قبول کرتا؟ وہ زندہ ہی نہ رہا، جب نکلنا ہی نتیجہ ہی موت تھا تو وہ کیا کرتا؟ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ عذاب شدید چھری مار والا عذاب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کوئی ڈھنگ کا عذاب ہونا چاہیے تھا کام کا. نہیں شیخ صاحب اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، مرزا صاحب نے قسم ڈال دی ہے تو میں قسم کے بغیر اب جا نہیں سکتا. اب مرزا صاحب نے چشمہ معرفت نامی ایک کتاب لکھی ہے، آخری کتابوں میں سے، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 5. مرزا صاحب کہتے ہیں میری طرف سے اس کتاب کے ہر ایک پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس مضمون کو پڑھ لے. اب مرزا صاحب نے ڈال دیا قسم، تو مرزا صاحب کے ماننے والے پر تو اس قسم کا کفارہ ہے. میں تو بھائی قسم کا کفارہ نہیں دے سکتا، میں تو پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا جی. تو مرزا صاحب نے قسم ڈال دی ہے تو اب تو پڑھنا پڑے گا. تو مرزا صاحب نے لکھا کیا ہے، آج پڑھتے ہیں. لیں جی یہ جو ہے نا شیخ صاحب ایک بڑا عجوبہ ہونے لگا اس پیش گوئی کے بارے میں، اور یہ میرا اختتامی نقطہ ہے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا، عجوبہ ہونے لگا ہے. پہلے اس سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا میں
दे दूं, क्योंकि हर हवाले के पीछे बैकग्राउंड दूंगा तो नाज़रीन को पता चलेगा कि बात क्या हो रही है, क्योंकि मिर्जा साहब ने कोई भी चीज सीधी नहीं लिखी माजरत के साथ कि आम बंदे को समझ आ जाए। मुझे एक कराची से दोस्त थे, वो कहते थे यार मैं मिर्जा साहब की किताबें पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैंने गलती से मशवरा दे दिया, मैंने कहा पढ़ लें, मेरी भी किस्मत खराब। उस बंदे का 2 दिन बाद मुझे फोन आया, मुझे कहता है आमिर भाई आपने मेरे साथ ज्यादती की या मेरे से दुश्मनी, मैंने कुछ आपका बिगाड़ा था है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਖੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ हो गई, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾइग्रेन ਦਾ ਮਰੀਜ਼ हो गया मैं। कहता है 2 लाइनें पढ़ता हूँ सर में दर्द शुरू हो जाता है, ब्रूफन खानी पड़ती है, पैनाडोल लेनी पड़ती है। वो कहता है ये पईयां भाई ਤੁਹਾਡੀਆਂ किताबां ऐ पईयां जे। अब मुझे बताएं कि जो नकद करने वाले हैं वो ना पढ़ पाए तो जो अपने हैं वो तो अकीदत में नहीं पढ़ते, और अकीदत इंसान को अंधा कर देती। इस्लाम ने इंसान को अकीदा दिया था, अकीदत उसने खुद बनाई मुबालगे से। जब आपकी नजर में मिर्जा साहब अकीदत की शक्ल इख्तियार कर जाएं तो फिर आप कहां पढ़ेंगे? आप मोहब्बत में नहीं पढ़ेंगे, हमसे वैसे नहीं पढ़ी जाती। अब आपको मैं सिखाता हूं शेख साहब, ये इनको बताता हूं दोस्तों को हुआ क्या। अब हम चलते हैं क्रोनोलॉजिकली तरतीब के अंदर। मिर्जा साहब ने पहले मुबाले का चैलेंज दिया था, बाद में पेशगोई की थी, ऐसे ही है ना जी? 1886 में मुबाले का चैलेंज था, और 1893 20 के अंदर जो मैं दिखा चुका हूं पेशगोई का चैलेंज था, पेशगोई थी। तो पहले मुबाला था, बाद में पेशगोई थी। मिर्जा साहब ने यहां गेम उल्टी कर दी। ये देखें जरा, रुहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफा 5। और ये नुक्ता भी जिस बंदे का है मैं उसकी तरफ ही देना चाहता हूं। ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का नुक्ता था जिसको मैं आज कोट कर रहा हूं। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, फातेह कादियान, आखिरी फैसला के फातेह और सुल्तान हकीकी मानों के अंदर वो थे इस कादियानियत के ऊपर। तो वो उन्होंने ये नुक्ता उठाया था। अब वो नुक्ता मैं पेश कर रहा हूं। कहते हैं और लेख राम ने सिर्फ बदजुबानी पर बस न की बल्कि अपनी मौत के लिए मुझसे पेशगोई चाहिए। अभी हम पूरी बात पढ़ के ना आपको बताऊंगा कि मिर्जा साहब ने यहां गेम क्या की है, ताकि आपको पता चलेगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि तरतीब क्या है, पहले मुबाला हुआ है, बाद में पेशगोई। दोबारा सुन लें, पहले मुबाला, बाद में पेशगोई। मिर्जा साहब यहां क्या लिखते हैं? कहते हैं लेख राम ने सिर्फ बदजुबानी पर बस न की बल्कि अपनी मौत के लिए मुझसे पेशगोई चाहिए। याद कर लें, पहले क्या मिर्जा साहब क्या कर रहे हैं? मुझसे पेशगोई चाहिए। चुनाचा मैंने उसके बार बार असरार की वजह से खुदा अज़्ज़ व जल से इत्तला पाकर उसको खबर दी कि वो 6 बरस के अंदर मर जाएगा। क्या जी? पेशगोई पहले आ गई, मगर उसने इस पर किफायत न करके मुझसे तहरीरी मुबाहला किया, और ऐसे वक्त में उसने मुबाहला किया जबकि खुदा के नजदीक उसकी जिंदगी खात्मा हो चुका था। उसने अपने मुबाहला जो इस किताब की खत्ते अहमदिया में दर्ज होकर वो पूरा आ गए। शेख साहब देखें, अब मैं बताता हूं इधर मिर्जा साहब ने किया क्या। मिर्जा साहब ने मुबाले को बाद में जिक्र किया है, पेशगोई को पहले। अब मेरा सवाल यह है कि अगर पेशगोई पहले थी तो पेशगोई जो जिसका मुतालबा पंडित लेख राम कर रहा था वो तो 1888 में थी, और 1888 से 6 साल करें तो वो शेख साहब बनते हैं 1894 के अंदर 6 साल, और पंडित लेख राम मर रहा है 1898 में। इस एतबार से भी पेशगोई पूरी ना हुई। और अगर करें मुबाला 1893 में, मुबाले को 1893 में ले आए तो मुबाले की मुद्दत थी 1 साल, पंडित लेख राम मर रहा है 1898 में, यानी 6 साल बाद, 5 साल बाद, तब भी मुबाला पूरा ना हुआ। तो मिर्जा साहब ने पकड़ के गेम उल्टी कर दी। अब मेरा मर्दई और अहमदी दोस्तों से सवाल है कि मिर्जा साहब की पेशगोई जो पूरी होनी थी वो 1888 वाली है या मुबाला 1888 वाला है? पेशगोई 1893 वाली है या मुबाला 1893 वाला है? क्योंकि मिर्जा साहब ने यहां तरतीब से लिखा है, दोबारा सुन लें, कि लेख राम ने सिर्फ बदजुबानी पर बस न की बल्कि अपनी मौत के लिए मुझसे पेशगोई चाहिए। चुनाचा मैंने इसके बार बार के इसरार की वजह से खुदा अज़्ज़ व जल से इत्तला पाकर उसको खबर दी कि 6 बरस के अंदर मर जाएगा, मगर उसने इस पर किफायत ना करके, किस पर? 6 साल की पेशगोई पर क्या किया? मुझसे तहरीरी मुबाला, जबकि मुबाला पहले किया है। और खुद आगे ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है, उसने अपने मुबाले में जो उसकी किताब खत्ते अहमद और खत्ते अहमदिया लिखी है 1888 में, उसमें मुबाला किया हुआ है। तो मिर्जा साहब ने 1893 की पेशगोई 1888 में जिक्र कर दी और 1888 का मुबाला 1893 में जिक्र कर दिया। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मैं उल्टी गंगा पर भी चलने की कोशिश करूं तो हकीकत यह है अहमदी दोस्तों, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है,
آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر، ہاذا ما عندی وما علینا الا البلاغ. اس پر جو الہام کے والے سے مرزا اپنا شیخ صاحب نے کہا ہے اس کا انشاءاللہ میں پھر کسی دن ذکر کروں گا. اب خلاصہ کلام میں نکالنے لگا ہوں شیخ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کرکس، ایک منٹ ذرا ٹھہرے، ایک منٹ ذرا. جی شیخ صاحب، اچھا اب میں کرکس خلاصہ نکالتا ہوں، اس کے بعد شیخ صاحب آپ کیجیے گا، میں تھوڑا سا سنوں گا آپ کو مگر تھوڑا سا میں ساتھ ایک کام کر لوں گا. کرکس یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں پیش گوئی کے اندر پڑھتے لکھ رہا ہوں، یہ لکھ لیں، خلاصہ نکال رہا ہوں، اگر کسی نے بات کرنی ہوگی یہ خلاصہ نکالنے لگا ہوں سمری میں. پنڈت لیکھ رام کی پیش گوئی کے حوالے سے دو نکات ہیں. نمبر ایک کہ پنڈت لیکھ رام کے اوپر شدید قسم کا عذاب آئے گا. نمبر ایک، شدید قسم کا عذاب آئے گا، موت نہیں عذاب. اور نمبر دو، پیش گوئی پورا ہونے کے لیے اور جو شدید عذاب آئے گا وہ خارق عادت آئے گا الہی ہیبت کے ساتھ. یہ آپ نے نوٹ کرنا ساتھ، اس عذاب میں خارق عادت اور معمولی درد نہیں، عام درد نہیں، عام بیماری نہیں، عذاب وہ آئے گا. اور دوسرا حصہ پیش گوئی کا کیا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہوا تھا کہ یہ پیش گوئی پورا ہونے کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کرے گا، وہ تو مر گیا. تو مرزا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پیش گوئی پنڈت لیکھ رام کے حق میں نہیں بلکہ پنڈت لیکھ رام کے حق میں اور مرزا صاحب کے خلاف آئی، کیونکہ مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق پنڈت لیکھ رام کو عذاب کے بعد زندہ رہ کر اس معاہدے کے مطابق اسلام قبول کرنا چاہیے تھا. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ زندہ رہتا تو اسلام قبول کرتا، چونکہ زندہ ہی رہا تو پیش گوئی پوری ہوئی، تو پھر بھی سوال وہیں پر کھڑا ہے. اصل اصول سوال وہ یہ کہ خارق عادت قسم کا عذاب آنا چاہیے تھا اور الہی ہیبت جس کے اندر ظاہر ہوتی ہو وہ عذاب آنا چاہیے تھا، جو کہ نہ آیا. اور پھر میرا آخری سوال وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ اس پر تبصرہ کریں، میں اتنی دیر کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا سن رہا ہوں. آپ کالرز کے لیے دے دیں ان کو تاکہ جی میں لکھ دیتا ہوں کالر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. عزیز دوستو، یہ اس سے میرا خیال ہے کہ عامر ابھی لیکھ رام کے سلسلے کو ایک اور پروگرام تک لے کے چلیں گے جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک مرزا صاحب کا الہام اس کے بارے میں ہے، اس کا جو ترجمہ اس پہ بتائیں گے. وہ میں ایک چیز یہاں پہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ میں نے جو ذکر کیا تھا کہ میرے فیس بک پیج کے اوپر آپ کی آراء اور آپ کے مطلب جو خیالات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس کا اظہار کیجیے، وہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں ایک آدھ کارٹون ہے، ایک آدھ ویڈیو ہے. میں یہاں واضح کرتا چلا جاؤں کہ احمدی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ میں بنا رہا ہوں، نہیں، یہ احمدیوں کی رائے ہے، وہ احمدیوں نے مجھے بھیجی ہوئی چیزیں ہیں. میں نے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو سمجھتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی تکلیف کیا ہے، وہ اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو فورم مہیا کیا ہے. سو اس کے اوپر میرے فیس بک پیج کے اوپر جو بھی کوئی اس پہ کوئی اگر چھوٹا سا آرٹیکل آئے گا، چھوٹا سا کارٹون آئے گا، کوئی ویڈیو آپ اپنی بھیجیں گے تو وہ آپ لوگوں کی احمدیوں کی آراء ہے، وہ میں نہیں بنا رہا. یہ چیز میں کلیئر کیونکہ احمدی دوست اس پہ شدید مطلب ریاکشن رد عمل کر رہے ہیں کہ جی میں کیوں بنا رہا ہوں، حالانکہ میرا نہیں ہے، وہ احمدیوں کی ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کے احمدی کیا سوچتے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، کیا یہ چیزیں ہیں جو ان کو درپیش ہیں، جس مصیبت کو مبتلا ہیں، جو ان کی کیفیت ہے، تو اس کا اظہار کریں. میں نے صرف ان کو فورم پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، نتھنگ ایلس. باقی ہمارا جو سلسلہ یہ جو آگاہی کا ہے یہ چلتا رہے گا اور یہی سارا. جی عامر اگر آپ کا کام ہو گیا تو آپ آئیے، وہ دیا ہے کالرز ہیں تو آپ علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، شیخ صاحب آپ سے سوال وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی علی بھائی اہلاً. ہلو السلام علیکم شیخ صاحب اور عامر بھائی. یہ تو سن کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسپرچل میز رنر ہے اینڈ ہی سیئنگ کیچ می اف یو کین. اور جو چیلنج دیا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک انشورنس پالیسی سیل کرنے والا کنڈیشن رکھے کہ اگر تم زندہ رہے تمہیں 2 لاکھ اور 5 لاکھ روپیہ ملے گا، اگر تم زندہ رہے تو آگے لے جانا.
तो वो जिंदा ही नहीं है तो वो क्लेम कैसे करेगा? वेरी वेल तो सेड। तो मैं ये सारा नोटिस कर रहा था, ये तो भूल भुलैया में फंसा दिया है, कभी कौन सी बुक में इधर उधर रेफरेंस दिए। जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं उनकी बातें सीधी होती हैं और उनकी पेशगोइयों में इफ एंड बट एंड एल्स नहीं होते। सो दे आर स्ट्रेट टू द पॉइंट और लोगों को आराम से समझ आती है, वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये तो ऐसे ही है जैसे एक शोबदाबाज अपनी स्लीव से ट्रिक्स निकाले और आपको दूसरी तरफ डिस्ट्रक्ट करे कि भाई ये भी है ये भी है। सो यू कांट कैच व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। सो आई कॉल इट स्पिरिचुअली मेज रनर कह लें, भूल भुलैया में आपको फंसा दिया लफ्जों में और इधर तो आप ढूंढते रहें भाई क्या सच है क्या गलत है। तो बहरहाल शेख साहब, वो फिर आपको पता लगा कब फिर उन्होंने आर्य समाज जो है वो ज्वाइन किया कि नहीं फिर? क्योंकि वो हिंदू मजहब सच्चा हो गया, शायद आपको पता हो। नहीं, उसकी वजह है कि मिर्जा साहब को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो तो उसके मालिक बन बैठे ना। वो कहते हैं कि अब उनका भी जो है असल मैं ही हूँ, वो तो मालिक बन बैठे ना। वो तो कृष्णा, वो तो सारा कुछ उनके पास चला गया ना। जी, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने वो घर देखा हुआ है। एक मिनट अभी बैठा है जरा। जी सॉरी कंटिन्यू। मैं ये बता रहा था शेख साहब, मैं जब इंडिया गया था मैंने वो घर देखा हुआ है। वो एक मर्डर हुआ। हाँ जी। तो एक कमरे का घर है, उसके एक साइड पे जो है वो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के ऊपर एक कमरा था, वो वहां पे बैठ के लिखा करता था। सो जो आदमी जिसने कत्ल किया था वो उसके साथ एक 2 वीक रहा है। जी अली भाई, बिल्कुल 3 वीक रहा है। 3 वीक रहा है एज पर रिपोर्ट। 2 से 3 रहा है और वो 2 से 3 वीक रहा है और वो ये जाहिर करता था कि मैं हिंदू मत जो है ना आर्य समाज कबूल करना चाह रहा हूँ, मैं मुसलमान से तौबा, जैसे उस वक्त बड़ा ट्रेंड चला हुआ था। अच्छा, एक बात यहाँ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मिर्जा साहब ने ना बड़े जोर शोर से ना इस पेशगोई को, ये जो मर्डर की आपने बात की, इसलिए मैंने कहा मिस्टीरियस मर्डर ऑफ पंडित लेखराम। मिस्टीरियस क्यों कहा? कातिल आज तक मिला नहीं, ये लोग ये कहते हैं। अच्छा, अब इस पर वो ना मिर्जा साहब ने ना वो पहाड़ खड़े किए दलीलों के, वो पहाड़ खड़े किए कि बस पता देखता रहता। बंदा कहता है, मिर्जा साहब कहते हैं देखो भाई अल्लाह का निशान कैसे था। शेख साहब, अब उधर मिर्जा साहब ने एक दलील इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ा मजा आया उस दलील का। मैंने कहा देखो मिर्जा साहब ने अपनी पेशगोई के लिए इस इम्कान का भी इकरार कर लिया है। नहीं शेख साहब, आपको मजा आने लगा है। ये मैंने कहा मैं तब पेश करूंगा जब कोई अहमदी दोस्त आएगा। अब मैं सिर्फ इशारा दे देता हूं। मिर्जा साहब कहते हैं ये अल्लाह का कोई निशान नहीं तो और क्या है कि कातिल का अब तक पता नहीं चल सका, क्या मुमकिन के आसमान पर चढ़ गया है। अब मिर्जा साहब ने एक बंदे का आसमान पर चढ़ने का इम्कान का इकरार किया है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम का इम्कान उस पर सारी जिंदगी रद्द करते रहे। अच्छा, एक तो ये समझ लें। मगर मजे की बात यह है शेख साहब कि कहते हैं पता नहीं जमीन खा गई या आसमान पर चढ़ गया, आज तक ना मिल सका। कहते हैं उसका न मिलना इस बात की दलील है कि वो इलाही कोई अजाब था, कोई फरिश्ता था। अच्छा शेख साहब, ज़ियाउल हक के कातलों का आज तक पता नहीं चला, बेनजीर के कातलों का आज तक पता नहीं चला है जी। ये सभी हक साहब का मैंने जिक्र किया, इनके कातलों का आज तक पता नहीं चला। अच्छा, वो क्या है आपके, वो यार इधर एक और था वो जिसका ये बड़ा केस भी उठा था। अरे ये मलेशियन एयरलाइन जो है डिसअपीयर हुई, उसके अंदर ऑलमोस्ट 200-300 पीपल थे। चलो वो तो मर्डर यानी वो तो कह सकते हैं, मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अली भाई आपसे इजाजत चाहते हैं, हमारे साथ ऐसे मर्डर हैं जिनका नहीं पता चल रहा और ऐसी चीजें हैं। ठीक हो। दूसरा इसका इसलिए नहीं पता चलना था, या मिर्जा साहब स्ट्रेस कर रहे थे बिकॉज ही वाज अवेयर कि वो बंदा जो है कितने दिनों के अंदर कादियान से निकला है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो इस चीज के गवाह हैं, उनके घर में वो छुपा हुआ बंदा और उसका ताल्लुक भी पेशावर से था। और ये अपने आप को लेकर आर्या मुसाफिर पेशावरी लिखा करता था अपने नाम के साथ, आर्या मुसाफिर। शेख साहब एक चीज पेशावर जी, शेख साहब एक चीज और भी, मैं मादरत बात कर रही है, एक और भी चीज मैं अर्ज कर देता हूँ
یہ وہ پیش گوئی ہے جس پر جماعت احمدیہ نے اور مرزا صاحب نے بہت ورکے سے آکی ہیں، بہت، کیونکہ یہ پیش گوئی ایسی تھی کہ جس پر حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ پوری ہو گئی ہے، اور اس پر پھر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کریں نا مرزا صاحب کی اس پیش گوئی کو ڈیٹیل میں لیں، ابھی میں نے کئی اخباروں کو سکپ کیا ہے، میں نا جیسے بھائی نے کہا نا میں سمجھ نہیں پا رہی ایک والا ادھر، میں نے کئی اخباروں کو الحکم کے الفضل کے اخباروں کو سکپ کیا ہے، ابھی میں نے کوشش کیا ہے کہ میں دائرہ کار اپنا مرزا صاحب کے ہی قلم تک رکھوں، ٹھیک ہے، تو میں نے کوشش کی، اس لیے میں اشتہار میں رہا اور مرزا صاحب کی کتاب میں رہا، میں آگے نہیں جا سکا، وگرنہ میں آسان فہم اس کو بنانے کے لیے میں کر رہا تھا، وگرنہ حقیقت یہ شیخ صاحب کے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے قطع و برید سے تحریف اور تبدل سے کام لیا ہے، اپنی باتوں میں بھی اور پنڈت لیکھ رام کی باتوں میں، مطلب یہ پلانڈ مرڈر تھا، یہ پلانڈ مرڈر تھا مرزا صاحب کا، اور انہوں نے کروایا، اور وہ شخص نکل کے قادیان سے جب گیا ہے ان کو پتا ہے، اس لیے وہ اس کو آسمان پہ چڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ واپس پشاور چلا گیا۔ یہ جو مطلب سلسلہ ہے نا، دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ وہ جی آپ نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ بھی آپ وہ چیزوں کو نہیں، ادروائز وہ ہاسپٹل کے بیان کے وہ ڈاکٹر جو مرزا یعقوب بیگ تھے ان کو جب بلاتے تو یہ کہتا نہ آواز دو، یہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں جیسے پاس کھڑے ہو کے مطلب سارا کچھ یہ وہ ہو رہا ہے، ہر چیز یہ سب باتیں بعد کی ہیں جو آئیں، لکھی، بیان کی گئی، سارا کچھ کیا گیا۔ اٹ واز اے پلانڈ مرڈر، یہ باقاعدہ طور پہ پوری طرح سے پلان، اور مرزا صاحب کے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ وہ دو جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ وہ دو بیویوں کا جو چوک تھا اس میں اگر وہ مولوی ارجمند خان صاحب کے گھر کی تلاشی لے لیتی تو وہ پٹھان مل جاتا ہے، لیکن ادھر کون آنے دیتا ہے؟ بات تو مرزا صاحب کی تھی کہ بیکاز ہی میڈ اے پروفیسی اباؤٹ ہم کہ یہ ایسے ہوگا، تو آبویسلی جو مطلب جس پہ شبہ کا اظہار کیا جائے تو جس پہ الزام ہو تو اسی کو جا کے پولیس وغیرہ دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کی طرف تو نہیں آنا تھا، وہ شخص کہیں اور تھا۔ اٹ واز اے پلان۔ ٹھیک جی، نہیں ابھی جی شمس الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شمس الدین بھائی اہلا وسہلا، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ السلام علیکم شمس الدین بھائی، موجود ہیں جی؟ مائک میوٹ ہے آپ کا، مائک کھول لیں۔ وہ آ کے تو گھر چلے جاتے ہیں پیچھے، یہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں کوئی نہیں، اگر آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ خیر ابھی کوئی اور کالر نہیں ہے، میری گزارش یہ ہے کہ احمدی دوست جو ہیں، ہاں میری گزارش یہ ہے کہ جو احمدی دوست ہیں اس حوالے سے کریں۔ اچھا ایک اور چیز، ایک دوست تھے وہ میری اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، تو واٹس ایپ پہ انہوں نے مجھے میسج کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نا میں آج لائیو آؤں گا، میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا، تو آپ لائیو پروگرام میں ممکن ہو تو آ کر میری اصلاح کر دیجیے گا۔ تو وہ اب نہیں شو اپ ہو رہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ رابطہ بھی کرتے ہیں، پھر ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ اصلاح بھی مکمل طور پر وہ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ پھر وہ مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بات نہیں مانی جا رہی، وہ جی سنتے نہیں، تو یہاں آ کے کر لیں جو کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں مجھے یہ کہا گیا، میری تو ہمیشہ شیخ صاحب عادت ہے، مجھے اگر میری غلطی کا کوئی احساس دلائے نا، یہ کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے، وہ پتہ نہیں شاید انداز ہے ویسا یا کوئی بات ایسی ہے، جو لوگ پرسنلی مجھے ملتے ہیں، میں اللہ کے فضل سے اپنی غلطی کا اقرار کرنے والا، میں 2 منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ مجھے اگر کوئی میری غلطی کا احساس دلا دے کہ بھئی آپ کی غلطی ہے، میرے پاس اگر کوئی شرعی اور اخلاقی اور ٹھوس جواز موجود نہ ہو، میں اڑتا نہیں، میری عادت بھی وہ ضد بازی ہوتی ہے نا، وہ چیز نہیں ہے۔ وہ دوست میں چاہ رہا تھا اگر آ جاتے۔ اچھا میں لنک دے رہا ہوں، کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی میں آساں اصلاح کرن، آ جاؤ بھائی، آ جائیں، آپ آ جائیں بھائی، کر لیں اصلاح، کر لیں، کوئی بات نہیں، اصلاح ہی تو کرنی ہے۔ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں ارادہ ہمارا مگر اصلاح کا جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، تو آئیں جی اصلاح کریں۔ اچھا میں کمنٹس اتنی دیر دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی دوست کمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں نظر پڑ جائے گی۔ کیا دو مشہور کہتے ہیں جی مرزا معلوم نہیں تھا کیا آنے والا دور سوشل میڈیا کا دور ہے؟ میں تو اس پر شیخ صاحب کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب کو یہ بھی یقین تھا کہ برطانیہ برٹش یہاں سے نہیں جائیں گے،
مرزا صاحب کو پورا یقین تھا, کیونکہ جس طریقے سے مرزا صاحب نے لٹریچر لکھا ہے نا, اس سے یہی پتا چلتا تھا کہ مرزا صاحب نے سوچا کہ یہ ساری زندگی اب ایسے ہی چلے گا, ٹھیک ہے. وہ وگرنہ وہ اپنا طریقہ کار پھر وہ رکھتے, کیونکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا, ان کو پھر اس لٹریچر کو شفٹ کرنا پڑا ہے ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک کے اوپر. صاف فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہجرت ہوتی ہے نا, اس ہجرت کے بعد ایک پورا لٹریچر, پورا بیانیہ شفٹ ہوتا ہے بشیر الدین محمود کی ہجرت کے بعد, صاف پتہ چلتا ہے. اور پھر مرزا ناصر کے بعد تو بیانیہ ٹوٹلی ایک 180 ڈگری کا ٹرن مارتا ہے. پھر جب یہ یورپ میں گئے ہیں وہ ایک اور ٹرن مارتا ہے. تو کسی بھی جماعت کے بیانیے کا اتنے بڑے لیول کے اوپر اصول کے اندر شفٹ مارنا, یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کمپرومائز کیے گئے ہیں ٹائم کے ساتھ. جی جناب حضرت علامہ محمد زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے عامر بھائی؟ وعلیکم شیخ صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا سر, کدھر راستہ بھول گئے اس غریب خانے کا سر آپ؟ بس آج کچھ فرصت تھی, میں نے کہا عامر بھائی پروگرام کر رہے ہیں, سنتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا تھا پروگرام. آپ بھائیوں کی مجھے اصلاح صرف اور ایک آپ منٹ بھائیوں کی دیجیے, موجودگی بہت ضروری ہے. جی جی صرف ایک منٹ دیجیے. جی جی ٹیک یور ٹائم. اچھا علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ, اتنی دیر وہ کچھ میسج میں کہہ رہے ہیں, ان کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے. جی علی بھائی آپ جو لکھ رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. جی علی بھائی. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, کیا آپ پروگرام کر سکتے ہیں مرزا فیملی کی سروسز اگینسٹ مسلمس دیٹ ان فیور آف برٹش گورنمنٹ. اور یہ بھی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب کو زیادہ پتہ اور آپ کو بھی شاید پتہ ہو. آپ اگر نوٹس کریں یہ برٹش کالونیز میں ہی ان کی جو ہے نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. آپ رشین اسپیکنگ کنٹریز میں دیکھیں یا ایسٹرن یورپ میں دیکھیں, ساؤتھ امریکہ میں دیکھیں, پھر جو عرب کنٹریز میں دیکھیں, وہاں پہ ان کی کوئی گروتھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پرٹیکولرلی دے ملٹی پلائی ہوئے ہیں برٹش کالونیز میں جہاں پہ رہیں. سو دیٹ آلسو ریکوائرز مور انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہو گیا, زبردست آپ کا آئیڈیا. آپ علی بھائی وہی ہیں جو آپ مجھے میسج کیا آپ نے واٹس ایپ پہ, رائٹ؟ ہاں ہاں میں نے کیا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, میں آپ کا سیو کر لیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے پیارے بھائی. ضرور جڑے ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اس طرح کی سیشن دیں, کام کریں گے. کالر ہمارے ساتھ جو آئے ہیں سید صاحب. جی سید بھائی, سید مصباح الحق بھائی. جی بھائی اہلا وسہلا. جی اہلا وسہلا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر آپ سر, کو آپ سنائیں. میں آپ کا پروگرام ریگولرلی سنتا ہوں, تو آپ اچھی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو ختم نبوت کے آواز چلی گئی آپ کی, مائک ذرا ٹھیک کیجیے. ابھی آ رہی ہے میری آواز صحیح آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو تو وہ بھی تو برداشت کر لینی چاہیے نا انسان کو, کہ نہیں؟ بالکل بالکل, کیوں نہیں. میں کچھ دنوں سے آپ سارے جو لوگ تھے نا وہ سب مل کے کام کر رہے تھے. اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ فروئی اختلافات کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے کہ جو کاؤنٹر کرنا ہے ان کے لٹریچر کو اور ان کی تھاٹس کو اور ان کی آئیڈیالوجیز کو, نام نہاد جو بھی ہے, تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق تو پڑے گا نا اگر ہم آپس میں ہی تھوڑے سے الجھ جائیں. تو اگر ہم اپنے یہ جو فروئی مثلاً کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ میں سوری آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا, مثلاً بتا دیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ فروئی باتوں میں الجھنے کے باوجود دیکھیں اب مجھے ہر طرف جو ہے نا تھوڑے سے مثلاً جیسے مفتی صاحب ہیں ان سے اختلافات ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا ان کو کنڈیم کر دیتے ہیں. تو ہمیں جو ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, کیونکہ مین مقصد تو ہمارا یہ ہے نا کہ ان سے لڑنا ہے, ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے اور ان کے جو کلٹ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں اگر ان کو ختم کر دیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا اس بڑے کاز کے لیے؟ اوکے تھینک یو عامر, مجھے جواب دینے لیں دے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. انہیں لائن پہ ہی رکھیں مصباح صاحب کو. بیٹھے ہیں سر, بیٹھے ہیں آپ سید بھائی, بیٹھے. مصباح صاحب دیکھیں میری گزارش سنیں کہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم تنقید برداشت کر سکتے ہیں, اور اس کی زندہ مثال کہ آپ نے بات کی ہے اور ہم نے سنی ہے. نمبر 2 کہ آپ جو ہمارا ابھی تک کا پروگرام ہوا ہے
क्या उसमें किसी ऐसी बात की निशानदही कर सकते हैं जिसमें जो आपने फरमाया है उसका इजहार होता हो? नंबर 1। नंबर 2, आप अपना माइक ठीक कर लें, आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही सैयद भाई, आपके माइक ठीक करें। अब ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी करीब में ऐसा हुआ है सर। मैं बात ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा। लेट मी कंप्लीट जी फिर जी, आपको मैं मौका देता हूँ, फिर आप बात कीजिए। माजी में जो गुजर गया है, जो बातें हुई हैं, उन पे मट्टी डाल के उसको खत्म करके हम आगे बढ़े हुए हैं। अगर आपकी माजी से मुराद कल का दिन है फिर तो मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर आप माजी बाइद की बात करते हैं, ये कहते हैं जी हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो वो चीजें, हम एक चीज को बंद कर चुके हुए हैं। नंबर 1, हम किसी में फ्रोई बात को, आपकी आवाज फिर वही, आप उसे ठीक करें माइक को, लेकिन आप जो ये अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। थैंक यू, लेट मी कंप्लीट। सिलसिला जी, ये है बिस्मिल्लाह। कि हम जो चीज जरूरी होती है उसको इशारा किनाया हम बयान कर देते हैं, हम किसी का नाम, कोई ऐसी बात, और फिर उसको हम टाइम भी नहीं देते कि हम उस पर ज्यादा बात करें। हमारे जी, पास अच्छी क्या बात कुछ आता है, हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, हम उसका भी इजहार नहीं करते। अगर यहाँ करने बैठ जाएं तो इसका मतलब वो दूसरा शख्स कामयाब हो गया, हमें अपने मकसद से उसकी हमारी तवज्जो दूसरी तरफ कर दी, जो कि सवाल ही पैदा नहीं यही होता। बात मैं वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन देयर ग्राउंड्स। हमने जो काम शुरू किया हुआ है हम वही कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट कि यही बात आप जाके अगर उन लोगों से करें जिनसे आप महसूस करते हैं, आपने यहाँ पे कह दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आप मेरी बात हालातों, पे यकीन करेंगे कि मैंने उनको भी ये नो कहा है। डेफिनेटली मैं सबको ये कह रहा हूँ, आप बस मैं ठीक है, सबको ये कह रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हमारा फाइन। मकसद एक है। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा मकसद एक नहीं है? अच्छा, मकसद तो एक है ना? एक मिनट, नहीं, मुझे मैं मेरी नहीं कह गुजारिश है, सकता कि एक, मेरी गुजारिश है जी, सर, बिस्मिल्लाह मेरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक मिनट बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह। आपने अपना पॉइंट रख दिया सईद भाई? जी जी, फरमाइए। जज़ाकल्लाह, जी। आप जरूर सुनिए मैं, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ गुजारिश करता हूँ। दो चीजें होती हैं मेरी नजर, मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक। ये होता है कि आप इस्लाह की नीयत से एक बात करते हैं, किसी पर तनकीद करते हैं इस्लाह की नीयत, वो तो करनी ही करनी है। उसके दो तरीके होते हैं, यानी किसी की इस्लाह की नीयत से किसी पर तनकीद करना, ये करनी ही करनी है, एक मुसलमान के लिए जरूरी है, इसके बगैर मुआशरा रन नहीं करता। एक तवाना, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तरक्की याफ्ता या पजीर भी आप कहें तो वो मुआशरा रन नहीं करता, तनकीद जरूरी है। दो तरीके होते हैं उसके, एक ये है कि आप अलल ऐलान तनकीद करें, और एक ये है कि आप मुतलका जो इदारा है, मुतलका लोग हैं, उनसे बात करें। जब आप इस्लाह की नीयत करते हैं उसका तरीकाकार भी यही होता है। अगर आप किसी की इस्लाह करना, उसका तरीकाकार भी है, दो तरीके हैं, या तो आप अलल ऐलान करें या, अब इसमें आता है कि अगर कोई गलती और खता अलल ऐलान है तो उसको अलल ऐलान तनकीद करना है। मिसाल के तौर पर शेख साहब अगर यहां बैठकर ये प्रीच कर रहे हो, ठीक है ना, कि जनाब शराब पियो, ठीक है ना जी, तो इसके ऊपर तनकीद जरूरी है कि अलल ऐलान हो। मगर यहां अगर बैठकर शेख साहब अहमदियत और कादियानियत की अवेयरनेस की कैंपेन रन कर रहे हैं, और कोई दूसरा चैनल पर जाकर अगर कोई बंदा पूछता है कि जैतून को देखना या सुनना ठीक है, तो वो बंदे बजाय इसके कि ये कहें कि हाँ वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो ये कहना शुरू कर दें कि आमिर हक जो है वो शराबी है, AK शेख जो है ना वो मुनकर हदीस है, और जो फारूक है ना वो जनाब वो दाहरिया है। ये जवाब होता है कि जबकि ना मैं शराब नोशी की तनकीन कर रहा हूं, ना शेख साहब इनकार हदीस की तबलीग कर रहे हो, ना फारूक दहरियत और इल्हाद फैला रहा हो। ठीक है, एक तो ये चीज समझ लें। हमारी ये पॉलिसी हमेशा, अभी तक मैं आपको ये बता दूं, अभी तक इतना कंटेंट मौजूद है जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, मगर ये हमारे चैनल की, हमारी टीम की पॉलिसी नहीं है कि हमने इन चीजों पर बात ही नहीं करनी। तो ये आप बेफिक्र रहें, अल्लाह के फजल से बड़ी एहतियात के साथ, बड़े एहतमाम के साथ चल रहे हैं, और हमारा कोई भी काम मुशावरत के बगैर आंखें फाड़ कर नहीं होता कि भाई उठो चलो जी सुबह उठे कम पाओ, ऐसे नहीं होता। हमारी एक एक चीज कोऑर्डिनेटेड होती है, एक एक चीज जो है उसके ऊपर बहस होती है,
اس پر بعض چیزیں جو ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, فلٹر کر کر کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے مصدقہ ذرائع سے پہنچے اس تک کریں, پھر بھی انسان غلطی رہ جاتی ہے, وہ رہے گی. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. رہے فروئی, تو فروئی اور اصولی اختلافات جنہوں نے شروع کیے ہیں انہوں نے ہی ختم کرنے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک دفاع نہیں ہیں جو بات کرتے ہیں, اور دفاع میں وہی بندہ بات کرتا ہے جس کے اوپر اقدام کیا ہوتا ہے. ہم پر اوفنس ہوا ہے, ہم ڈیفنس میں ہیں, تو یہ یاد رکھیں. تو یہ دونوں چیزوں کو فرق سمجھیں. اللہ کے فضل سے ہم آج بھی احمدیت اور قادیانیت کے اویئرنس کا کر رہے ہیں. اور ایک آپ نے جملہ بولا, مجھے تو یہ جملہ بھی پسند نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ, میں نے اسی لیے آپ سے اجازت لے لی کیونکہ میں بات ایک کرنے لگا ہوں وہ بڑے لوگوں کو پسند نہیں آتی. میرے نزدیک ختم نبوت کا کام قادیانیت نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. اور یہ جو جملہ ہے نا, یہ جملہ مجھے اس جملے سے بھی چڑ ہے. یہ جی ہمارا مشن ہے نا, تو کے رکھو قادیانی. وجہ کیوں بھائی؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھائی ہمارا مشن ہے اصلاح, کسی کے خلاف محاذرہ ہی نہیں کہ ایک جماعت فوکس ایم کی اور جناب کھڑے ہو گئے کہ اس جماعت میں جو بھی آئے گا نا اس کو رگڑ دینا. میرا مشن نہیں ہے, آپ کا ہوگا یا اور لوگوں کا ہوگا. میرا مشن معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہے. میرا مشن یہ ہے کہ میں نے اپنی اور دیگر لوگوں کی جس جگہ پر بہتر سمجھتا ہوں اصلاح کرنی, چاہے وہ قادیانیت میں ہے, چاہے وہ کسی اور فرقے میں ہے, چاہے وہ کسی اور دھرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے میرا مشن. تو یہ دو لفظی بات جو میں رکھ سکتا تھا, جتنے مختصر الفاظ میرے پاس تھے وہ یہ ہے. اسی لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی؟ قادیانیوں نے رگڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ نہ بابیاں کا کی کرنا جی, ان بابوں اور بزرگوں کا کیا کرنا ہے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس کے پیچھے, ان کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو میں حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو بابوں کے اوپر میں نے صرف, مگر مجھے یہ شیخ صاحب یہ ہمارے دوست کے کہتے ہیں جی چل پڑے ادھر ادھر, یہ بات کر دی ہے, چلو آپ نے کر دیا, کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ٹاپک سے ہٹا دیا. ٹاپک سے نہیں ہٹایا, ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہی کرنا چاہ رہے ہیں, اس پروگرام کا حصہ ہے, اس کو بے فکر رہیں آپ. تو ٹاپک سے نہیں کوئی ہٹایا. بات یہ ہے اگر شیخ صاحب کو, مجھے, زیتون ایف ایم کی ٹیم کو یہ چسکا ہوتا کہ ہم ان اختلافی موضوعات پر بات کریں تو میں ڈیلی بیسس کے اوپر تھم نیل لگا کر لگا ہوتا, بریلویوں نے کیا, بندیوں نے یہ کیا, فلانوں نے یہ کیا. جو کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے, جو یہ چسکے شدت کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو قبروں سے استمداد ثابت کر رہے ہیں اور جو مردوں سے مدد مانگنا ثابت کر رہے ہیں, وہ سب آپ کو پتا ہے کدھر کدھر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کس طریقے سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے جن چینل. چلے ٹھیک ہے. میں اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ کے فضل سے یہاں ہم اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح ہی ہوگا. بے فکر رہیں, اللہ آپ کو زائد خیر دے اپنے اصلاح کی. شیخ صاحب شمس الدین بھائی کو ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں, اگر وہ موجود ہیں تو ان کی رائے لے لیتے ہیں, وگرنہ پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں. شیخ صاحب آپ کے اختتامی کلمات اور اس کے بعد ہم ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. جی ظاہر صاحب نہیں کوئی تھے؟ نہیں وہ نہیں ہے. اچھا اوکے, تھینک یو سو مچ. میں یہی عرض کروں گا, اور یہ بات جو مصباح صاحب آئے انہوں نے کر دی کہ ہمارا نہ ہم ایون حوالتاً بھی وہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا روزی روٹی کا معاملہ ہے, ہمارا روزی روٹی کا نہیں. ہم خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اویئرنیس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا سلسلہ کچھ اور ہے. عامر نے جیسے شیخ صاحب آپ, سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, شیخ صاحب آپ کو ٹوک رہا ہوں, آپ یہ روزی روٹی کی بات کرتے ہیں تو کئی بندے جو ہے نا وہ پھر ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار شیخ صاحب جو ہے نا روزی روٹی کی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے, چنگے ہیں مندیاں نے بھائی رکھی سونے, جنہاں دی دال روٹی لگی رکھی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے لیے میں خیر خواہ ہوں ان کا کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, ان کو لگے. وہ اگر ہمیں کچھ ہے کہ اپنے ویورز بڑھا لیتے ہیں, روزی روٹی کمائے, یقین کریں میری طرف سے کھلی اجازت ہے, شیخ کی ایسی کی تیسی کر دیں, ایز لانگ ایز آپ کو روٹی مل رہی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی روزی روٹی مجھے بلا کے اپنے چینل پہ بڑھتی ہے, یقین کرے بلانے میں آ جاؤں گا, مجھے کوئی انکار نہیں, آپ کریں جو کچھ کرتے ہیں, لیکن خدا را ایک چیز کر لیجئے, اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. بس میری آپ سے ہاتھ باندھ کے جو درخواست ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو, دین اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں. مجھے گالی دے لیں, مجھے بلا لیں, میں آ جاؤں گا, آپ اپنے ویورز بڑھا لیں, جو کرنا ہے کر لیں, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
تو اسی کے ساتھ مصباح بھائی آپ یقین رکھیے ہم لوگ اپنی بات کریں گے، کسی کی بات نہیں، یہ صرف ضمناً آپ نے کہہ دیا تو ہمیں یہ بات کرنی پڑ گئی، ادروائز ہم ہر بندے کا احترام کرتے ہیں جو دوسرے چینلز پہ کام کر رہے ہیں، وہ چاہے ہماری کسی بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ایز لانگ ایز وہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ بات پیغام اپنا پہنچاتے ہیں، یقین کریں ہمارا ہر حال میں ان کو جو ہے وہ پیار، اسلام، عزت، وقار ان کے لیے ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ ان کے کام میں برکت دے، وہ کرتے چلے جائیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اور جب تک سانس ہے کرتے رہیں گے، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کے اختتامی کلمات کے بعد کچھ دو جملے میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا، وہ جی یہ ہیں جی ضرور۔ کہ جی بالکل ناظرین، اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اسلامی معاشرے میں اگر آپ نے اتفاق اتحاد چاہنا ہے، میں اس نتیجے پر پرسنلی پہنچا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ انفرادی زندگی، بہت زیادہ فیملی سے بھی کٹ آف ہو کر، یاروں دوستوں سے بھی کٹ آف ہو کر اپنی زندگی گزار کر دیکھی۔ میں تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ انسان، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، یہ میں نے خود شیخ صاحب سلطان باہو صاحب کی طرز پر ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں لکھا تھا، وہ کہتا ہے رزق، یعنی میں نے کہا ہے، یہ میں کہتا ہوں، کہنا تو یہ چاہیے میں نے کہا، وہ لکھا تھا میں نے، رزق کمایا کھا مکایا، رزق کمایا کھا مکایا، مکنا سی گل مک گئی ہو، جندڑی پائی کسے کم نہ آیا، ہویا مٹی تے گل مک گئی ہو۔ جملہ میں کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ بھئی انسان اگر اس دنیا میں آیا ہے، کسی ایک بندے کے بھی وہ کام نہ آ سکا، وہ بلبلا تھا جو کسی سمندر میں ابھرا، پھٹا اور غائب ہو گیا، نہ اس کا نام تھا نہ نشان تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو فنا کر کے ایک بڑے جسم، جس کو مسلم امہ کا جسد کہتے ہیں، جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے تمثیل بیان کی، کہا کہ مسلم امہ کل جسد ہی ایک جسم کی طرح ہے، ایک انگلی میں اگر کسی کو دکھ پہنچے گا نا تو پورا جسم جو ہے وہ پریشان رہے گا، نیند نہیں آ سکے گی، کام نہیں ہوں گے۔ یہ تھا مسلم امہ کا کانسیپٹ۔ اگر آپ نے یہ کانسیپٹ کھڑا کرنا ہے، آپ کو فرقہ واری، یہ بڑی چھوٹی گیمیں ہیں، رفل دین، پہنچے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ دائیں اوپر، یہ سب بہت پیچھے گیمیں ہیں، اس سے آگے نکل جائیں گے آپ جب آپ اوپر سوچیں گے، مسلم امہ کو دیکھیں گے، جدید دنیا کے سامنے اپنے آپ کو سامنا کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس سے آگے نکلیں۔ تو میں صرف یہ جملہ بولنا چاہ رہا تھا جو میں بھی کہنے لگا ہوں، میں نے جب سے اپنی زندگی کو اس طریقے سے جینے کی کوشش کی ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی جو محسوس کی ہے وہ یہ محسوس کی ہے کہ مجھے لوگوں کو برداشت کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ملکہ دے گیا ہے۔ میرے میں ایک چیز آئی ہے، میں کو اپنی خوبی نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ آتی تب ہے جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، جب آپ کا کانسیپٹ یہ ہو کہ میں نے اپنے فرد کو، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے کام کو دیکھنا ہے، میں نے امت کو دیکھنا ہے، میں نے مسلمانوں کو دیکھنا ہے، میں نے اتفاق اور اتحاد کو دیکھنا ہے، میں نے اس مشن کو دیکھنا ہے، تو پھر آپ کی ذات کہیں غائب ہو جاتی ہے، آپ نہیں دکھائی دیتے، آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، آپ کو آپ کی منزل دکھائی دیتی ہے۔ صرف یہ کہوں گا اس بات کے ساتھ کہ یہ فروئی اصولی چمکانے اے بی سی ڈی یہ سارے اختلافات رکھیں سائڈ پہ، ایک ہو کر اس حرم کی پاسبانی کے لیے مسلمان سارے ایک ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک مشن پر آئیں۔ مجھے کئی شکلیں، مجھے کئی آوازیں، مجھے کئی لوگ نہیں پسند، مگر کیا کروں، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ مل کر کام کرنا اور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہی چیز ہے جس نے میرے اندر تغیر کر دیا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار